अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, तंग आमद बजंग आमद, पाकिस्तान की जानिब से डायलॉग के दरवाजे खुले रखने, अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के दर्जनों शवाहिद काबुल के सामने रखने के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत अपना चलन बदलने को तैयार है नहीं। चीन, कतर, सऊदी अरब की मुफाहिमाना कोशिशों पर कान धरने को तैयार है। कराची में 27 जून की शब गुलिस्तानी जौहर में दहशतगर्दी के एक हमले में 3 रेंजर्स एहलकार शहीद और 4 को जख्मी कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में हमने देखा कि 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया और उस जख्मी ने दौरान तफ्तीश उस्मान नामी गिरफ्तार दहशतगर्द जो था उसने बताया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से है और उसने सारी ट्रेनिंग भी वहीं यानी अफगानिस्तान से ली है। नाज़रीन, ये जो इतराफ़ आपने देखा और सुना, इस इतराफ़ के बाद पाकिस्तान ने इतवार और पीर की शब वही किया जो काबुल को करना चाहिए था। पाकिस्तान ने सरहद के अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये जो स्ट्राइक्स थी, इन पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीर के रोज़ एक्स पर एक बयान में कहा कि अफगान सूबों पख्तिका और कुनड़ में 3 मुख्तलिफ अहदाफ जो हैं उनको टारगेट किया गया और 25 दहशतगर्द जो हैं मारे गए। साथ ही केपी के इलाके बाजौड़ में भी ज़मीनी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहलार का जो कमांडर है फरोश खान, वो अपने 3 साथियों समेत मारा गया। और आज पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को भी तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद काबुल से मुसलसल ये कहता आया है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन काबुल की कोशिशें इनकार से बमुश्किल ज़बानी जमा खर्च तक ही बढ़ सकी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के शिकार सर फहरिस्त 2 ममालिक में से एक है। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि रवा बरस 15 जून तक पाकिस्तान आर्मी ने 32,092 यानी यौमिया 193 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं कि इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और गज़ब अल हक से दहशतगर्दी का ग्राफ बहुत नीचे आया है। अब एक बार फिर सरहद पार से दहशतगर्दी सर उठा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं, दिफा के और साबिक गवर्नर रहे हैं सिंध के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के शाहिद रिंद साहब। दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका शुक्रिया। अच्छा जनरल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। जनरल साहब, ये फरमा दीजिए कि कराची में हम देखते हैं कि हमारे जो रेंजर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, उन पर हमला होता है। जवान हमारे जो हैं वो जान देकर इस हमले को नाकाम बनाते हैं। एक दहशतगर्द जिंदा पकड़ा जाता है। तराफी बयान सब ने देखा। अब काबुल के पास आपको लगता है कि कहने के लिए कुछ है, और फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई ना करे तो और क्या करे? जी हाँ, पाकिस्तान ने बिल्कुल वही किया जो उसको करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान को पहले भी बहुत सबूत जो है ठोस पेश किए जाते हैं, बताते हैं उनको, और वो सुनते भी हैं, लेकिन कुछ अमल नहीं करते। और न पाकिस्तान के साथ जो उनके डायलॉग कई दफा हुआ है वो कामयाब नहीं हुआ। कोई चीज कागज पे साइन नहीं करना चाहते, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बस डिनायल मोड में रहते हैं। डिनायल मोड में, बिल्कुल। और चाइना जो इनका बड़ा इमदाद भी करता है, ट्रेडिंग पार्टनर भी है, सऊदी अरब से इमदाद मिलती है, तो मतलब वो भी कोशिश करते हैं उनको समझाने की कि भाई मत करो। एक बरादर इस्लामी मुल्क जिसने आपके लोगों को पनाह दी, आपका हमेशा ख्याल किया, सोवियत यूनियन के खिलाफ आपके साथ मिलकर लड़े और आपके मुल्क को सेफ बनाया, उनके साथ ऐसी कार्रवाई मत करो। लेकिन वो हिंदुस्तान की बात ज्यादा सुनते हैं, मोसाद की बात ज्यादा सुनते हैं, और ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, तो इनकी कार्रवाइयां ज्यादातर जो है बलूचिस्तान और केपी के में है। लेकिन आप देखिए, ये देव का डीपीएस कराची, अब इन्होंने तीसरा सूबा भी जो है उसको डिस्लेव करने के लिए ये काम शुरू किया है। अगर आपको याद हो, कलभूषण का इतराफी बयान भी ये था जी। कि मैंने बलूचिस्तान के अंदर भी गड़बड़ फैलाने के लिए मुझे भेजा गया और कराची में गड़बड़ फैलाने के लिए भेजा गया है। तो वो अब कराची में मतलब ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तो ये इतराफी बयान बहुत बड़ा बयान है जो इस आदमी ने बताया, जगहों के नाम बताए, लोगों के नाम बताए, किसने ट्रेनिंग दी। अभी वो बोलते हैं हमको ट्रेनिंग दे रहे, नहीं दे रहे, यहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। मैं 3 साल जो इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, इन चीजों से डील करता रहा हूँ। 3 दफा तो मैं जाके मुल्ला उमर से मिला इस सिलसिले में, इनके मिनिस्टर से मिला, अफगानिस्तान गया। लेकिन बस इनकी बात यही है कि एक बात पे अड़े रहते हैं ये। मैं जनरल साहब यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब आपकी उनसे मुलाकातें हुई थी और अभी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है
تب جو ان کی سوچ تھی جو وہ اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بظاہر وہ جی کہتے ہیں کہ جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان میں ابھی آپ کو کوئی ڈفرینس دکھائی دیتا ہے، نہیں دکھائی دیتا ہے؟ اس پہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی۔ شاہد رند صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد رند صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ شاہد رند صاحب، آپ سے میں یقیناً یہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان تو ابھی تک اس بحث سے ہی نہیں نکل پایا، خاص طور پر میں صوبہ کے پی کی بات کر رہی ہوں۔ بلوچستان اس پر کیا سوچ رکھتا ہے؟ بہت بار آپ ہمارے پروگرام میں بتا چکے ہیں، لیکن ابھی یہ جو دشت میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، انفیکٹ ایک خوفناک واقعہ ہوا ہے جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے تفتیش میں سر اگر کوئی اپڈیٹس آپ کے پاس ہیں، اگر آپ دیکھنے والوں سے کوئی شیئر کر سکیں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو آسما فار ہیونگ می ان یور شو۔ گزشتہ روز بلکہ تقریباً 2 روز ہو گئے، 2 روز کا ایک افسوسناک اور ایک شرمناک واقعہ بلوچستان میں کوئٹہ کے نواں میں دشت کے علاقے میں پیش آیا، جس میں کراچی کی ایک فیملی جو کہ پکنک منانے آئی ہوئی تھی کوئٹہ یا بلوچستان کے کچھ علاقوں کو، انہوں نے وزٹ کیا۔ ان کی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ زیارت بھی گئے، وہ مختلف جگہوں پر گئے، کوئٹہ سٹی میں وہ مختلف جگہوں پر سیر و تفریح کرتے رہے، اور رات کے وقت انہوں نے کراچی واپسی کا ارادہ کیا، اور گوگل میپ کے ذریعے، چونکہ وہ علاقے سے فیملیئر نہیں تھے اور پھر ایک رات کو اندھیرا بھی تھا، اور بلوچستان میں کوئی ایسی موٹر وے یا کوئی ہائی وے ٹائپ سڑکیں ہیں نہیں، سنگل روڈز ہیں۔ ان سنگل روڈز پہ وہ ایک جگہ پہ گوگل میپ کی وجہ سے، جو ان کی اہلیہ نے بتایا، علی مرتضیٰ کی، وہ راستہ بھٹک گئے اور ایک مقام پر انہیں دہشت گردوں کا سامنا ہوا، اور علی مرتضیٰ نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آئے، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہوئے، ان کی اہلیہ زخمی ہوئی۔ معجزانہ طور پر ان کے دو بیٹیاں جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور میں سلام پیش کروں گا اس ماں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جو ہے کوشش کی۔ اور ایک افسوسناک اور ایک شرمناک واقعہ ہے، لیکن آسما ایک چیز بہت واضح انداز میں پہلے دن سے حکومت بلوچستان بارہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں بہت واضح لفظوں میں کہنا ہوگا کہ معصوم لوگوں کو چاہے شناخت دیکھ کر قتل کیا جائے یا گاڑی کو دیکھ کر اس پر فائرنگ کی جائے، کرنے والے قومیت کے نام پر ضرور کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ تو کسی پنجابی کو مار رہے ہیں، نہ کسی پٹھان کو مار رہے ہیں، یہ پاکستانیوں کا، معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے ساتھ بیرل آف گن سے ہی بات۔ اچھا، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہی تھی، جو بھی آپ نے گفتگو کے آخر میں فرمایا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے انہی کی زبان میں بات کی جائے گی۔ سر، وزیر اعلیٰ کے پی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں وفد بھیجنے چاہیے ہیں، بات چیت کرنی چاہیے، لیکن سر بلوچستان نے کبھی کھل کر اس پر بات نہیں کی۔ آپ کی ہمارے ساتھ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے بالکل 2 ٹوک اس میں پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان ان سے بات کرنا چاہتا ہے، بات کرنا نہیں چاہتا ہے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے؟ واضح موقف کوئی بلوچستان کا آنا چاہیے سر۔ میرا خیال ہے آسمان، جتنا واضح موقف موجودہ صوبائی حکومت کا چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں اسمبلی کے فلور پر، میڈیا ٹاکس میں اور پریس کانفرنس میں، میرا نہیں خیال کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری ہے، کسی صوبائی حکومت نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس پر کوئی پولیٹیکل سٹینڈ لیا ہو جتنا موجودہ صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں لیا۔ یہاں تک کہ بلوچستان وہ پہلا صوبہ ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف تیار ہونے والا جو متفقہ ڈاکیومنٹ تھا، نیشنل ایکشن پلان، اس کو نہ صرف اسٹڈی کیا بلکہ اس کی طرز پر ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا جو صوبے کی سطح پر ہے۔ اور پاکستان کی آرم فورسز نے، آئی ایس پی آر کے ڈی جی جنرل احمد شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں باقی صوبوں کو یہ کہا کہ باقی صوبوں کو بھی بلوچستان کی تقلید کرنی چاہیے اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو بہت کلیئرٹی ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ چیف منسٹر 12 یہ بات اسمبلی فلور پہ کہہ چکے ہیں، حال ہی میں چند روز کا بجٹ کی اپنی اسپیچ میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی بھی سیاسی کارکن، کوئی بھی سیاسی شخصیت مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات واضح کرنی ہوگی کہ مذاکرات صرف ان سے ہو سکتے ہیں جو کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے حقوق لینے کی بات کریں، جو کسی جسے کہتے ہیں ایسے رائٹ کی بات کریں جو کانسٹیٹیوشن انہیں گارنٹی کرتا ہو۔ ان لوگوں سے کس طریقے سے بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جو آپ کے ملک کو توڑنے کے در پر ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ قومیت کے نام پر ہو۔ تو واضح جو میں نے آپ سے ایک بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان جس پر
तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक इत्तफाक राय है, फौज का, अदलिया का, सियासी जमातों का। जब सूबाई हुकूमत ने उसे स्टडी किया तो उसमें एक कंफ्यूजन उस वक्त की सियासी क़यादत को और अस्करी क़यादत को, चंद कॉमपरस्त रहनुमाओं ने कंफ्यूजन में डाला कि अगर आप मजहब के नाम पे दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कहेंगे तो हम इसको साइन करेंगे, अगर आप कौमियत के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी को इसमें शामिल करेंगे तो हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो इतने बड़े डॉक्यूमेंट को कंफ्यूजन से दो चार किया गया चंद कॉमपरस्त कुव्वतों की जानिब से। आज मौजूदा जो हुकूमत है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की क़यादत में, बहुत वाज़ेह है, जो आईनी हुकूक की बात करते हैं उनसे टेबल टॉक हो सकती है, वो रियासत को तस्लीम करें, उसके आइन को तस्लीम करें, चाहे वो मजहब के नाम पर सियासत करते हों, चाहे वो कौमपरस्ती के नाम पर अपने स्लोगन्स लेके चलते हों। अगर उन्हें रियासत पाकिस्तान और उसके आइन में जो है दी गई जो गारंटीज हैं वो उसके तहत बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज अगर कोई ये समझता है कि मासूम लोगों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को वो निशाना बनाते रहेंगे और रियासत बैठकर देखती रहेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही वाज़ेह जुमले में कहा कि जो बैरल ऑफ गन से बात करेगा उससे बैरल ऑफ गन। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जाहिर है कि हुकूमत के साथ, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ, बलूचिस्तान हुकूमत का, पाकिस्तान हुकूमत का एक कोई ना कोई सिफारती रास्ता जो है वो तो निकल सकता है ना गुफ्तगू के लिए। अब मैं उस पर आऊँगी कि क्या इस मसले का कोई सिफारती हल है भी आपके नज़दीक, और जिस तरह से जी शायद सर, जी शायद एक जुमला ऐड करूंगा प्लीज। सूबाई हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी आलमी मुल्क से बात करे। इसका मैंडेट वफाकी हुकूमत के पास है, दफ्तर खारजा के। आप सपोर्ट करेंगे, मैं तो ये अर्ज कर रही हूँ कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब सर कहते हैं, शाहिद साहब देखें, उधर केपी के वज़ीर आला ने जो कहा, आपने उसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब दे दिया कि जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनसे बात नहीं हो सकती ना। जो बंदूक उठाएगा उससे तो फिर बंदूक की ज़बान में बात की जाएगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि जी सरहद पार मुकालमा जो है उसकी ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रही हूँ कि अगर इस चीज़ पर ज़्यादा कुछ लोग बढ़ते हैं तो बलूचिस्तान हुकूमत तो होगी ना फिर उसके साथ एक पेज पे। जी देखिए, मौलाना साहब बहुत ही सीनियर और ज़ीरक सियासतदान हैं और उनके अपने रवाबित उनके वालिद के ज़माने से, उनके अपने ज़माने से अफगानिस्तान में बहुत बेहतर अंदाज में मौजूद हैं और उन्होंने एक आध मरतबा इन रवाबित को इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। और मेरा ख्याल है अगर कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत कोई भी मुत्तफ़िका फैसला करती है तो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत उस मुत्तफ़िका फैसला। ठीक है, ज़बरदस्त। अगर कोई मुत्तफ़िका फैसला होता है तो आप उसमें साथ होंगे। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे। अब दोनों साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से और शाहिद रिंद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं अभी जनरल साहब से पूछना चाह रही हूँ सर कि ये पहले हम देखते थे बन्नू में ऐसे वाक़यात होते थे, DI खान में होते थे, मस्तौंग में होते थे, खारान में होते थे, लेकिन अब की दफ़े हम देख रहे हैं कि एक बड़ा शहर कराची, वहाँ रेंजर्स पर हमले की कोशिश जो है वो की गई। ज़ाहिर नाकाम कोशिश थी, लेकिन इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले भी जो जासूस पकड़े गए हैं उनका यही कहना था कि मैं बलूचिस्तान में भी टारगेट्स दिए गए हैं, कराची में भी टारगेट्स दिए गए हैं। वाई कराची सर? यह कराची हमारा बहुत बड़ा शहर है और सनती शहर भी है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब भी है। और कराची ऐसा शहर है कि यहाँ कोई वारदात होगी तो वो इंटरनेशनल जो है वो मीडिया में चली जाएगी और कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये इनका मकसद है। और देखिए बात ये जो उसने बयान दिया है, जो आदमी जख्मी हुआ है, इतराफी बयान जिससे पता चले कि वहां पर ट्रेनिंग अफगानिस्तान में कराई गई और सब कुछ। साथ ही उसने कहा कि जो आदमी यहाँ पर हमको लेकर आया था बाजोर एजेंसी का, जो गालबन मारा गया अब्दुल हादी, वो कहते हैं हमको ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में उसने ठहराया हुआ था, वहीं पर वो हथियार लेकर आया था, वहां हमको हथियार दिए गए और टारगेट दिए गए कि चलो वहां चलते हैं। वो कहते हैं वो पहले भी कराची में आ चुका था, कराची को जानता है। तो यहाँ इतने अफगानी इतने साल यहाँ पर रहे हैं कि जो कोई उनको बाज दफा जो पाकिस्तान ने जिनको यहाँ पर जगह भी दी, बिजनेस भी करने की इजाजत दी, उन्हें प्रॉपर्टी बनाई, आइडेंटिटी कार्ड भी बना लिए, पासपोर्ट भी बना लिए, तो पाकिस्तान से बड़े फवायद उठाए। लेकिन बहुत से लोग जो है वो दहशत गर्दों को मदद भी फराहम करते हैं पैसे लेने के लिए। इससे पता चलता है कि उनके नेटवर्क यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान ने सही फैसला किया है कि जो यहाँ पर अफगान गैर कानूनी तौर पर अभी मुकीम है तो उनको 10 जुलाई के बाद से निकालना शुरू किया जाए। पहले भी यह सही हो चुकी है।
تو دیکھیے نا یہ ان کو مطلب یہاں پر ٹھہرانے والے ہی موجود ہیں, لانے سب ان کو ٹرانسپورٹ دینے کا بھی کوئی لے کر ٹرانسپورٹ میں ان کو لے کر آیا ہوگا. تو ایسے سیلز یہاں موجود ہیں, وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. اور یہ دیکھیں دائرہ اس کا پھیلایا جا رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی افغانستان نہیں سیکھ رہا ہے, اور وہ جو لوگ ہیں ان سے جو کام لے رہے ہیں ہمارے دشمن, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بلوچستان کے اندر کوئی سی پیک کام ہو, کوئی گورنر جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے, چالو ہو جائے, اور باقی ڈیولپمنٹ وہاں آئل اینڈ گیس کی اور منرلس کی جو ہے وہاں پر کام شروع ہو جائے. تو جو بھی مطلب کہ ڈیمانڈیں رہی ہیں بلوچستان کے اندر وہ پوری کرتے رہے ہیں ہم. وہاں یونیورسٹیاں بنا دی, ان کو کنسیشن بھی دے دیے, سبونشن فنڈز اوور اینڈ ابو دی بجٹ بھی دے دیے, ان کی بات ہر کوئی سنتا ہے, رائلٹیز بھی بڑھا دی گئی ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دہشت گرد کام کر رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ جو اب حالات پیدا ہو رہے ہیں اس ریجن میں کہ ایران جو ہے اس سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بارڈر کراس کر کے بلوچستان پہ حملے کرتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے 2-3 آرگنائزیشن ہیں جن کو غالباً امریکہ سپورٹ کرتا رہا ہے, اور وہ جا کے ایران میں حملے کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چند سال پہلے انہوں نے ایک میزائل مار دیا تھا کہ ہم نے ایک پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپ میں مارا ہے جو ایران میں آ کے حملے کرتے ہیں, ہم نے بھی واپس جواب مارا کے پاس ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں ابھی اس ہمارے علاقے میں, اس سے کوئی بہتری آئے گی. اچھا یہ جو آپ نے بات فرمائی نا جنرل صاحب کہ بہت سارے ایسے دہشت گرد گروپس ہیں جو پاکستان میں موجود جو دہشت گرد گروپ ہیں یہیں پہ پنپتے ہیں, جن کو یہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے, کہاں سے فنڈنگ آتی ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. اسی بارے میں چاہوں گی کہ شاہد ہند صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. شاہد صاحب, جس طرح سے جنرل صاحب نے فرمایا, ظاہر ہے کہ عالمی تھنک ٹینکس جو ہیں مختلف, وہ بھی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ایک دوسرے کو ضرورت پڑنے پر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تعاون دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے بلوچستان حکومت خاص طور پر کیا کر رہی ہے جب ہم بی ایل اے کے حوالے سے سر بات کرتے ہیں؟ شاہد صاحب دیکھیں, بلوچستان کی حد تک جہاں جہاں پر ہمیں یہ نیکسس نظر آتا ہے جو کہ دہشت گردی کا نیکسس ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے درمیان, اس کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز موجود ہوتے رہتے ہیں, اور انہیں کافی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن کسی بھی بڑے واقعے کی صورت میں جب ہم انٹرسیپٹس کو اٹھاتے ہیں, آسما یہ پہلے بھی میں آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب کسی واقعے کے انٹرسیپٹس کو ہم چیک کرتے ہیں تو کوئٹہ سے کندھار اور کندھار سے کابل اور کابل سے نیو دہلی, جو ہینڈلر ہوتا ہے پراکسیز کو ہینڈل کرنے والا, وہ پھر نیو دہلی میں بیٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ فتنہ الخوارج کے چینل کو یوز کرے یا فتنہ ہندوستان کے چینل کو یوز کرے, لیکن جو ان سب کا آقا ہے وہ نیو دہلی ہے اور ہندوستان کی رو ہے. اور جب تک افغانستان میں انڈین فٹ پرنٹ موجود رہے گا, اس کا اثرات ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں نظر آئیں گے. معین الدین حیدر صاحب نے جو بات ایران کا ایک ریفرنس انہوں نے حوالہ دیا, اب وہ ماشاءاللہ سے بہت اہم پوزیشنز کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت بہتر معلومات ہوگی. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ایران کو انٹرنل جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تو اسرائیل کا مددگار پھر وہاں ہندوستان ہی تھا, اور یہ بات اب ایران کے سامنے تشت اذبام ہو چکی ہے, کھل چکی ہے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو اگر کوئی تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں وہ اگر ایک کھچاؤ کی سی کیفیت ہمارے اور ایران کے تعلقات میں تھی, وہ حالیہ دنوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی جو فیصلہ سازی تھی, اس کے نتیجے میں ایران ایک برادر اسلامی ملک کے طور پہ اتنا ہمارے قریب آیا ہے جو میرا خیال ہے ہسٹری میں نہیں رہا ہوگا. بالکل شاہد صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے میں بھی اب بہت زیادہ بہتری دکھائی دے رہی ہوگی جب ایران اور پاکستان مل کر بیٹھیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہد ہند صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملیں. ویلکم بیک جی. اور اب ہم بات کریں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے علم میں لائے بغیر ایک ایسے بل کی جس پر اپوزیشن تو اپوزیشن, خود اسپیکر اسمبلی ملک احمد خان بھی حیران رہ گئے تھے. ناظرین جو میڈیا میں رپورٹ ہوا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مجوزہ بل ہے اس کے تحت نامزد مشکوک کوئی بھی شخص
اس کو کم سے کم 3 ماہ کے لیے الیکٹرانک کڑا یا جسے مانیٹرنگ ڈیوائس کہا جاتا ہے وہ پہنائی جا سکتی تھی. ساتھ ہی انتظامیہ کو اس شخص کا جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ بلاک کرنے کا اختیار بھی مل سکتا تھا, جبکہ متعلقہ شخص کی آن لائن سرگرمیاں روکنے کے لیے اس کا موبائل فون جو ہے وہ بھی ضبط کیا جا سکتا تھا. اس بل کے تحت انتظامیہ کو اختیار حاصل ہو جاتا کہ وہ متعلقہ شخص کی تصاویر, اس کے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے کے جو نمونے ہیں وہ صوبائی ڈیٹا بیس میں محفوظ کر سکتی ہے. میڈیا رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ مریم نواز کابینہ سے منظوری کے بعد یہ بل اسمبلی میں اسپیکر کی مشاورت کے بغیر ہی اسمبلی سیکریٹریٹ تک پہنچ گیا, جس پر اسپیکر اسمبلی ملک احمد خان نے سخت ناراضی کا اظہار کیا. وہ کلپس بھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے. لیکن ناظرین, آج حکومت نے بالآخر یہ بل جو ہے وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اب یہ بل اسی سال اگست میں یعنی تقریباً 2 مہینے کے بعد دوبارہ پیش کیا جائے گا. لیکن یہ بل بہت سارے سوال اپنی جگہ پر چھوڑ گیا ہے کہ کالونیل دور کے اس بل کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور ضرورت تھی ہی تو پھر اسپیکر اسمبلی سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی. ہمارے ساتھ موجود ہے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار صاحبہ اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد صاحب. دونوں سے گفتگو کریں گے. عظمیٰ صاحبہ, آپ کی اجازت سے, چونکہ بل جو ہے اس کی نشاندہی رانا صاحب نے کی تھی تو رانا صاحب سے پہلے میں بات کر لوں. رانا صاحب بہت شکریہ ایک تو پروگرام میں مجھے جوائن کرنے کے لیے, اور دوسرا اس بل کو نوٹس میں لانے کے لیے اور اس پر دوسروں کی توجہ جو ہے وہ دلوانے کے لیے, ورنہ ہم بھی شاید تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیوائس پہنے گھوم رہے ہوتے. رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہماری بیسک ڈیوٹی ہے دیٹ از لیجسلیشن, اور لیجسلیشن میں اینی لا وچ از انکنسسٹنٹ جو ہے وہ اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس دیٹ از وائڈ. اب یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھی, ایک خبر پڑھی اور میں نے اس کو دیکھا, پھر دین آئی وینٹ ٹو ریسرچ. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو یہ تو بڑا ایک, جب میں نے اس کی کاپی نکلوائی تو اسپیکر صاحب کے علم میں نہیں تھا. دین آئی وینٹ ٹو مائی اپوزیشن چیمبر, کیونکہ دیر آر 3 stages in the legislation. First is when the bill is laid, then goes to the standing committee, اور thirdly جب آتی رپورٹ آتی ہے تو then you move amendments اور پھر ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں جو primarily جو میں کہہ رہا تھا نا کہ there are already laws جو exist کر رہے ہیں for different. یہ 1871 میں برٹش enacted the Criminal Tribes Act. یہ اس سے بھی برا آیا تھا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ what are the basic, میں اس میں جو کہہ رہا ہوں چیزیں کمی تھیں. What was first was this was a vague and over broad definition of anti-social behavior. اگر کہیں تو سیکشن 6 اس کا ڈیفائن کر رہا تھا اینٹی سوشل بیہیویئر ان ایکسٹریملی براڈ اینڈ سبجیکٹو لینگویج. آپ دیکھیں فیئر اور الارم, مس انفارمیشن, obscene لینگویج, obnoxious. جس میں مجھے یہ بڑا اس پہ اعتراض تھا جو میں نے لیٹر لکھا, پھر دین روٹ اے لیٹر ٹو دی اسپیکر کہ جی دس از, اس کو ریکنسیڈر کریں. سیکنڈ واز دی ڈیلیگیشن آف لیجسلیٹو پاورز ٹو انٹیلیجنس کمیٹیز. لیجسلیٹو پاورز, دیکھیے آئی ایم اگینسٹ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, لیجسلیٹ کر کے ایک ڈپارٹمنٹ کو چلا جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ اگر اپنے رولز بنا لے گا تو واٹ از سینکٹیٹی آف دس آگسٹ ہاؤس. پھر اس کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی جو تھی نا, ایکسرسائزنگ جوڈیشل فنکشنز. ایگزیکٹو کو پہلے دیکھیں when separation of powers were there, ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے علیحدہ کر دی گیا تھا. when you give back powers to the executive وہ تو ختم ہو جاتا ہے. پھر then was punishment without conviction. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے نہیں, اس کو سزا کر دیں. then comes the habitual offender can be declared without conviction. یہ دیکھیں نا اس کا سیکشن یہ تھا سیکشن 9, اس میں کہتے ہیں allows a person to be declared a habitual offender merely because an FIR has been registered and a police report submitted and he has been arrested more than once. اب آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ 107-51 میں کر لیں تو اس کے FIR تو بن گئی نا, تو you can arrest him any time. پھر الیکٹرانک, اور پھر اس کا ڈیٹا بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے, وہ مختلف جگہوں پر چلا بھی جائے گا, اور وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ ایک مشکوک, اگر بعد میں چلے ثابت بھی ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تو وہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا اس بل میں, کہ کسی کو ثابت بھی کیا جائے کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. نہیں, اس کی کمپوزیشن دیکھیں نا, کمپوزیشن ہے کہ کمشنر, آر پی او, ایڈیشنل کمشنر انٹیلیجنس. اب آپ دیکھیں نا what is the arbitrary powers over digital rights. Section 7 empowers authority to confiscate phones, laptops, remove persons from cyberspace. میں رانا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ جاتی ہوں, میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتی ہوں, لیکن پہلے یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ اس بل کے ذریعے پنجاب حکومت کرنے جا رہی تھی, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ مجھے بتا سکیں. میں رانا صاحب یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پوچھ لیتی ہوں نا, کیونکہ ان کی حکومت کی طرف سے آیا نا, نون لیگ کی طرف سے آیا ہے, وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو کابینہ ہے اس سے یہ آگے آیا, وہاں پر یہ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, اور اگر دیکھا تو یہ کیوں کیا گیا؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ بتائیں گی پلیز. وفاق میں ہم دیکھتے ہیں نون کی حکومت ہے, وہاں پہ وہ ٹاور جس کے گھر میں لگانا چاہیں لگا لیں, نہ لگانے دیں تو ان کا وہ جو ہے 5 کروڑ کا ان کو جرمانہ کر دیں یا دیگر چیزیں کر لیں, اور یہاں پنجاب میں آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں کیوں میم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آسما, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا مین کنسرن جو ہے وہ ود دا لائف اینڈ پراپرٹی سیکیورٹی آف ایچ اینڈ ایوری پرسن لیونگ ان پنجاب. اچھا, وہ چاہتی ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ امن و امان کے ساتھ اور ایک سیفٹی کے ساتھ اپنی زندگی امن اور چین اور ایک سیکیورٹی کے ساتھ گزاریں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پچھلے ادوار میں ہمیں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت تھی, اس میں سر فہرست پولیس ریفارمز ہیں, پھر ہمارے جوڈیشل ریفارمز ہیں, بہت ان میں لوپ ہولز ہیں, بہت ان میں فلاز ہیں. ان لوپ ہولز کی وجہ سے ہمارا جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ انسٹیڈ کہ وہ کیفر کردار تک پہنچے وہ اور اس کو ہلا شیری مل جاتی ہے. فار ایگزامپل میں ریپسٹ کی بات کرتی ہوں, کتنے تواتر سے آپ اخبار کھولتے ہیں اور ڈیلی آپ کو اس طرح کے جو کیس جو ہیں وہ پڑھنے نہیں, تو ریپ کے حوالے سے تو ہمارے پاس آلریڈی لا ہے نا, ہمارے پاس قانون ہے نا. میں آپ سے بس یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس بل کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور عظمیٰ صاحبہ مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہے کیا, کوئی کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کوئی کمشنر کہ آسمہ اقبال کا جو بیہیویئر ہے وہ اینٹی سوشل ہے, رانا صاحب کا جو بیہیویئر ہے وہ اینٹی سوشل ہے, اور جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ بڑا زبردست ہے؟ کوئی کمشنر کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے یہ اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اور کیسے کسی کو آپ ایک ڈیوائس جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں؟ کیسے اس کے بینک اکاؤنٹس آپ بند کر سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ اس کا موبائل لے سکتے ہیں صرف اس شک پر کہ جی اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اینٹی سوشل ہے؟ تو پھر اینٹی سوشل کو ذرا ایکسپلین تو کرے عظمیٰ صاحبہ. دیکھیں یہ جو ورڈ اینٹی سوشل ہے دس از ویری ایمبیگوس اینڈ ویگ. میں خود اس سے مطلب اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو یہ ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کے لیے یہ قانون جو ہے اس کو اصولاً تو ویسے بھی آنا چاہیے پنجاب اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کو جانا چاہیے اور وہاں پہ یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے ہونی چاہیے. اور اینٹی سوشل سے دیکھیں ہمارا جو ہے ہیٹ وائلنس ہراسمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس زمرے میں جرائم کے زمرے میں آتی ہیں. اب اینٹی سوشل مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی کیا کونوٹیشن ہے کیونکہ اس کو کلیئرٹی بہت ضروری ہے اس میں, اور میرے خیال میں اسی کے لیے شاید اسپیکر صاحب نے بھی اس کو کہا ہے کہ چلے رانا صاحب اب میں اور آپ خوش ہو جائیں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے اور یہ کلیئرٹی جو ہے اگست میں ہمیں دکھائی دے گی, تو مطمئن ہو جاتے ہیں رانا صاحب پھر ہم. نہیں جی نہیں, گزارش سنیں, میں نے تو بڑا یہ ہماری کولیگ ہیں مطلب شی نوز اباؤٹ لا آلسو, مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پرٹیکولر لا لا رہے ہیں. آلریڈی لا فار ایگزامپل ایبڈکشن کا, کرپشن کا, ہراسمنٹ کا, ریپ کا, ہر چیز ہے, لا ایگزسٹ کر رہا ہے. اٹ ڈیپینڈس آن دی ایڈجوڈیکیشن آف جسٹس اور امپلیمنٹیشن آف لا. اب دیکھیں نا, یو آر گیونگ آربیٹری پاورز اوور ڈیجیٹل رائٹس, اس کی فریزنگ آف پراپرٹی اینڈ بینک اکاؤنٹس. لیٹ سے آپ کسی بندے کو پہلے کنوکٹ کر رہے ہیں کہ لیٹ سے میرا ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو مجھے دے ول چارج می. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جاتے جاتے بس عظمیٰ کاردار صاحبہ سے یہ پوچھ لوں کہ عظمیٰ صاحبہ ابھی یہ بل جو ہے ظاہر اس کو روک دیا گیا ہے لیکن اگست میں اس کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. جو اس میں ایک اتنی بڑی کوتاہی ہونے جا رہی تھی جس طرح سے رانا صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے, اس کا ادراک ہے کہیں پر پنجاب حکومت کے اندر کسی بھی لیول پر؟ عظمیٰ صاحبہ بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں ہماری جو ایگزیکٹو ہے اور ہمارے جو لیجسلیچر ہے ان میں بڑا ایک کلوز تعلق ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہارمونس طریقے سے آگے چلتے ہیں. ہم نے بہت سارے قوانین پاس کیے ہیں, بہت ساری امینڈمنٹس ہم لے کے آئے ہیں جس کی گورنمنٹ نے ضرورت محسوس کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے, بس یہ ہے کہ اگر ایک
اسپیکر صاحب کے نوٹس میں ایک چیز آئی ہے اور انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ جی اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ شامل ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ بہت اس معاملے میں جو ہیں وہ بھی اوپن مائنڈڈ ہیں. نہیں آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس پر دوبارہ سے جو اس کی شکیں ہیں وہ سب کے علم میں لائی جانی چاہیے ہیں, اس پر بحث ہونی چاہیے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. آپ ابھی بھی انسسٹ کر رہی ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کی ضرورت تھی اور یہ ہونا چاہیے. آپ یہ فرما رہی ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کی ضرورت تھی بھی تو اس کو آنا چاہیے تھا اپنی لیجسلیچر کے تھرو. جس طرح جو ایک قانون کا کیا طریقہ ہوتا ہے, آپ کی ایک ضرورت ہے, آپ اسٹیک ہولڈرز ٹھیک ہو گیا عظمیٰ صاحب, اصل میں ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کو پھر وہ ہاؤس میں انٹروڈیوس ہوتا ہے بل. آپ پروسیجر پہ بات کر رہی ہیں کہ کیا ایک پروسیس جو ہے اس سے گزر کے اس کو آنا چاہیے تھا, کیا کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم تو اس کی ڈیو پروسیس کی آپ بات کر رہی ہیں, لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر ملک میں آلریڈی قوانین موجود ہیں, جیسے آپ نے ریپ کا حوالہ دیا تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہو تو اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے نا. میری آپ بات سنیں, آپ کے اس وقت اتنے لوگ ہیں جو جرم کرتے ہیں اور وہ چھٹ جاتے ہیں, وہ عدالتوں سے چھٹ جاتے ہیں, کنوکشن ریٹ تو کمشنر ان کو پکڑ لے گا. عدالتوں سے وہ چھٹ جائیں گے تو کمشنر ان کو پکڑ لے گا. میں تو بلکہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو پروسیکیوشن ہے اس کو اپنا بہتر کریں, آپ انویسٹیگیشن کو بہتر کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کیوں نیل بٹن مل جاتی ہیں, کیوں یہ ساری ایویڈنس ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, جو ایک کرمنل جو ہے وہ. چلیں جی رانا صاحب, یہ جو ایویڈنس ضائع کر دیے جاتے ہیں, جو مختلف کہیں نہ کہیں لوپ ہولز موجود تھے, عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس قانون کے تو آنے کی ضرورت ہے نا, وہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی پھر. She's still there. نہیں ضرورت تو دیکھیں نا, آلریڈی پاکستان میں ہر چیز کا قانون ہے. یہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹ جاتے ہیں, از دس دی فالٹ آف, ہمارا فالٹ ہے, دس ڈپینڈز آن دی جوڈیشری. یہ اگر آپ کریں گے, میں آپ کو صرف ایک آرٹیکل 8 پڑھ دیتا ہوں. اینی لا ریلیٹنگ ٹو ممبرس جو ہے نا, اس میں آتا ہے یہ لا انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. آپ اس کو دیکھ لیں کہ آلریڈی جو لا ایگزسٹ کر رہا ہے, ہاؤ کین یو ہیو اے پیرلل سسٹم. ٹھیک ہو گیا جی, آلریڈی لاز ہیں, اگر انہی لاز پر عمل درآمد ہو جائے تو ہمیں کوئی نئے اس طرح کے لاز لانے کی ضرورت ہے جن کو پہلے بل پیش ہو, پھر اس بل کو اتنی زیادہ تنقید ہو اور اس کے بعد اس کو واپس لینا پڑے. لیکن عظمیٰ کاردار صاحبہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ اس بل کی ضرورت ہے. جی لیٹس سی اگست میں اگر اس میں کچھ ترامیم ہوتی ہیں تو کیا چیز سامنے آتی ہے, نظر ہم رکھیں. میں رانا آفتاب صاحب, آپ نے بھی نظر رکھی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے بھی. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کے وقت کے لیے بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل ملیں گے.